आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुमित्रा जी की नजरें फर्श पर दूर तक फिसलते चली गईं, जहां तक उन्हें अपने बेटे के जूते नजर आते रहे। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो सुमित्रा जी ने भी अपनी नजरों का रुख बदल लिया और दोबारा फर्श पर पोछा लगाने लगी। उनका दिल रो रहा था, उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने कितनी मेहनत से पाला, जिसके लिए उन्होंने अपनी नींद, आराम और सुख चैन सब कुछ भुला दिया, वही आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। हर माँ बाप अपनी औलाद के अच्छे भविष्य के लिए सपने देखते हैं और उसके लिए हर कुर्बानी देते हैं। आज जब उनके बेटों को अपने सपनों की ताबीर मिल गई तो उसकी नजरों में उसकी माँ ही अजनबी हो गई थी। वो लड़की जो उसके साथ थी, ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हों। इधर उधर से सुमित्रा जी के सुनने में आया कि वे दोनों जल्द शादी करने वाले हैं। सुमित्रा जी ये सोचकर खुश थी कि कितनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की उनके बेटे की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। एक दिन सुमित्रा जी ने अपने बेटे साहिल को मुखातिब करते हुए कहा, बेटा कभी 2 घड़ी मेरे पास बैठा करो। तुम अस्पताल में शिफ्ट हुए तो तुमने घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे रिश्ते और ताल्लुक खत्म हुए। साहिल ने उनकी ओर देखने की बजाय इधर उधर देखने लगा, फिर गुस्से में अपनी माँ को घूरते हुए बोला, कितनी बार आपको कहा है कि अस्पताल में मुझे बेटा कहकर मत पुकारा करो। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। एक काम वाली औरत मुझे अपना बेटा कहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुमित्रा जी के दिल को तोड़ कर रख दिया ये बात। अगर वो माँ थी, औलाद की 100 गलतियों पर पर्दा डालकर उसे ताबीज देकर खुद को तसल्ली देती। वो सोचने लगी, क्या करे, वो बेचारा मजबूर है, इतने लोगों में उठना बैठना है। अभी वो किसी को नहीं बता सकता कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है। ये सोचकर सुमित्रा जी अपने आंसू पीकर रह गईं। मगर जब साहिल उनके सामने से अजनबी बनकर गुजरता तो उनके दिल पर आरी चलने लगती। अब जब से सुमित्रा जी को ये पता चला कि उनका बेटा पूनम डॉक्टर से शादी करने वाला है तो वो खुशी से पागल हो गई। डॉक्टर पूनम 1 साल पहले अस्पताल में आई, बहुत नेक, हमदर्द और दिखने में बेहद खूबसूरत। सुनने में आया कि वो बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। प्रैक्टिस के लिए वो इस अस्पताल में नौकरी कर रही थी और इसके बाद अपना नया अस्पताल बनाने का इरादा है उसका। यकीनन वो सुमित्रा जी के बेटे साहिल को भी अपने साथ अस्पताल में रखने वाली थी। इसीलिए सुमित्रा जी के बेटे साहिल को अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा था। तभी तो वो पूनम को अपनी मुट्ठी में करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता था और ऐसा लगता भी कि वो उसे पसंद करने लगी है। उस दिन जब सुमित्रा जी ने उन दोनों को साथ देखा तो उनका दिल चाहा कि वो उनकी बलाइयां ले ले। वो अपने बेटे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उनके बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो आंटी जी, मेरे करीब मत आओ, पीछे हटकर खड़ी हो। दिख नहीं रहा तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, कितनी बदबू आ रही है, और ये फ्रेश देखो, ठीक से सफाई किया करो। वो अपनी ही माँ को बहुत बुरी तरह डांटकर वहां से चला गया और रुक्मणी जी जमीन पर बैठकर रोती रही और सोचने लगी कि उनका अपना बेटा अपनी माँ को इस तरह कैसे ठुकरा सकता है। बेटे की आंखों में माँ के लिए इतनी नफरत थी, ये देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। आज तक सुमित्रा जी खुद को ये सोचकर तसल्ली देती
کہ وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ بڑا ڈاکٹر بن جائے گا تو سب کو بتائے گا کہ وہ اس کی ماں ہے، ایک کام کرنے والی، صفائی کرنے والی عورت جس نے اپنی محنت سے اسے اس قابل بنایا، مگر وہ تو اپنی ماں کو سویکار کرنے کو تیار نہیں۔ سمترا جی خود کو روکنے کی کوشش کرتی، اپنے دل پر قابو پانے کی کوشش کرتی کہ وہ بیٹی کی طرف نہ دیکھیں، مگر جب ساحل سامنے آتا تو سمترا جی اپنے دل کے حال سے مجبور ہو کر اس کی طرف لپک پڑتی۔ تب بیٹے کی آنکھوں میں پرایا پن، نفرت دیکھ کر وہ ہر پل جیتی اور ہر پل مرتی۔ یہ دیکھ کر ان کا چھوٹا بیٹا دنیش غصہ جاتا، ماں بھائی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، وہ کبھی ہم لوگوں کو نہیں اپنائیں گے، اب وہ بڑے ڈاکٹر بن گئے ہیں، انہیں ہمیشہ سے بڑا آدمی بننے کا شوق تھا نا، اور اب ان کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ان کی شادی بھی ایک بہت اچھے اور امیر خاندان میں ہو رہی ہے، اگر ان لوگوں کو پتہ چلا تو آپ جانتی ہیں کہ کیا ہوگا۔ دنیش کٹھورتا سے اپنی ماں کو کہہ رہا تھا، تبھی سمترا جی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ کہہ رہا ہے مگر وہ ان کا دل ماننے کو تیار نہیں۔ ساحل ان کے ساتھ ایسا کرے گا؟ انہوں نے کہا، دنیش وہ تمہارا بھائی ہے، اس کے بارے میں اتنا بدگمان مت کہو، وہ ضرور لوٹ کر آئے گا اور اس بات کو قبول کرے گا کہ ہم ہی اس دنیا میں اس کے اپنے ہیں۔ ماں آپ ان خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائیے، بھائی سے امیدیں لگانا چھوڑیے، بس کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں، میرا ماسٹر پورا ہو جائے گا، پھر میں نوکری کرنے لگوں گا، تب میں آپ کو اپنے ساتھ یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ وہ سمترا جی کو تسلی دیتا اور سمترا جی مسکرا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیش اور ساحل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ساحل تو بچپن سے ہی خود غرض تھا، جبکہ دنیش بچپن سے ہی اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا۔ سمترا جی کی ساری امیدیں اپنے چھوٹے بیٹے دنیش سے ہی جڑی تھیں، مگر کیا کرتی، وہ ماں تھی، اپنے بیٹے سے نفرت بھی نہیں کر سکتی۔ دنیش کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس نے اس اسپتال میں نوکری کرنا نہیں چھوڑا، کیونکہ اس بہانے وہ اپنے بیٹے ساحل کو ایک نظر دیکھ لیا کرتی۔ دنیش پارٹ ٹائم نوکری کرنے لگا، جس سے ان کے گھر خرچ آسانی سے پورے ہونے لگے، مگر سمترا جی پھر بھی کسی صورت میں یہ نوکری چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اگر گھر بیٹھ جاتی تو اپنے بڑے بیٹے ساحل کا چہرہ کیسے دیکھتی؟ کتنی بار وہ ساحل سے کہہ چکی تھی کہ گھر آ کر ہمارے ساتھ رہو، ہاسٹل میں کیوں رہ رہے ہو؟ مگر ساحل ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک دن سمترا جی نے سنا کہ اسپتال میں جتنے بھی ڈاکٹر اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹس دیے جانے والے ہیں، سب اپنے ماتا پتا کے ساتھ اس سماروہ میں شامل ہوں گے۔ یہ سن کر سمترا جی کا دل جھوما۔ ان کا مطلب تھا کہ ساحل اس بات کو قبول کرے گا کہ وہ اس کی ماں ہے، ظاہر اسے اپنی ماں کو بلانا پڑے گا۔ سمترا جی بے حد خوش تھی۔ اگلے دن سماروہ تھا۔ جب سمترا جی شام کو چھٹی کے بعد گھر جانے لگی تو ساحل تیزی قدموں سے بڑھتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ کل اسپتال میں سماروہ ہے، اس لیے آپ آگے وہ کچھ کہتا، اس سے پہلے ڈاکٹر پونم آئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں، میں آنٹی جی سے کہہ رہا تھا کہ کل صفائی اچھی سے ہونی چاہیے، بہت سے مہمان آ رہے ہیں، تو صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ بیٹے کے منہ سے یہ سن کر وہ دکھ ہو گئی۔ جب ان کا اپنا سگا بیٹا انہیں آنٹی یا نوکرانی کہتا تو یہ بات انہیں بہت عجیب لگتی۔ ہاں وہ نوکرانی تھیں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہی تھی، مگر کبھی کسی کی بات پر برا نہیں لگا جتنا آج ساحل کی اس بات پر لگا۔ مگر ان کا دل یہ سوچ کر خوشی سے جھومنے لگا کہ کل سماروہ میں ان کا بیٹا ماں کہہ کر بلائے گا، پھر سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور انہوں نے اسے جنم دیا۔
یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچا۔ انہیں یقین تھا کہ ساحل یہی کہنے کے لیے ان کے پاس آیا تھا کہ وہ کل اچھے سے کپڑے پہن کر آئیں۔ آج ان کے ہونٹوں پر مسکان تھی۔ وہ کل کے لیے اپنے کپڑے تیار کرنے لگی تو ان کو اس طرح تیاری کرتے دیکھ ان کے چھوٹے بیٹے دنیش نے کہا، ماں یہ تیاری کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اور آج تو آپ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ تو سمترا جی نے اسے ساحل کے بارے میں بتایا تو وہ خاموش رہ گیا۔ اس نے کہا، ماں کل آپ چھٹی کر لینا۔ اس کی بات سن کر سمترا جی اسے گمسم ہو کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ اور کل میں چھٹی کیوں کر لوں؟ یہ سن کر دنیش نظریں چرانے لگا۔ اس نے دھیرے سے کہا، بس ایسے ہی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور اب آپ یہ نوکری بھی چھوڑ دو۔ کیا فائدہ اتنا تھکنے کا جب میں آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں؟ مگر سمترا جی نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ کل ان کے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور وہ اس خوشی میں کیسے شامل نہ ہوتی، جبکہ ان کا بیٹا سب کے سامنے انہیں اپنی ماں کہہ کر بلانے والا تھا۔ اگلے دن سمترا جی نئے کپڑے اور نئے جوتے پہن کر اسپتال گئیں تو دنیش انہیں اداس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سماروہ شروع ہو چکا تھا اور سارے ملازم وہاں موجود تھے۔ سمترا جی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے ملازموں اور ڈاکٹر کو اسٹیج پر بلایا جا رہا تھا۔ انہیں سرٹیفکیٹ دیے جا رہے تھے اور ان کے ماں باپ کو اسٹیج پر بلایا جا رہا تھا۔ سمترا جی تصویر میں خود کو اسٹیج پر دیکھنے لگی۔ پھر جب ساحل کا نام پکارا گیا، وہ اسٹیج پر گیا تو اس نے ایک چھوٹا بھاشن دیا کہ کس طرح اس نے محنت سے مقام حاصل کیا۔ اس کی بات سمترا جی کو عجیب لگی کیونکہ اس میں کہیں بھی اپنی ماں کی قربانیوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے ایک نظر ماں پر ڈالی اور پھر ان کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں اپنی ماں کو اسٹیج پر بلانا چاہتا ہوں۔ سمترا جی اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ انہوں نے دیکھا ایک عورت اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ میری ماں ہے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے۔ ساحل کے چہرے پر مسکان تھی۔ یہ سب دیکھ کر سمترا جی حیران رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں سے جھرجھر آنسو بہے۔ وہ ابھی گرنے ہی والی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ سمترا جی نے دیکھا تو ان کا چھوٹا بیٹا دنیش تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ساحل کی طرف اشارہ کیا تو دنیش خاموشی میں کہنے لگا، میں تو اسی لیے آپ کو منع کر رہا تھا کہ آج آپ چھٹی کر لیں، کام کرنے نہ جائیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے چھٹی لے لیں، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی اور دیکھیے کتنا کشٹ دینا پڑ رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کو لے کر گھر آیا۔ سمترا جی بالکل حیران اور پریشان تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بیٹا اس طرح کیسے بدل سکتا ہے۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ جوانی میں ودوا ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ شکر تھا کہ ان کے سر پر اپنی چھت تھی۔ پھر ایک مہربان رشتہ دار کی سفارش سے انہیں اس اسپتال میں نوکری ملی۔ تنخواہ اتنی تھی کہ وہ اپنا اور بچوں کا گزارا کر رہی تھی۔ ساحل شروع سے پڑھائی میں اچھا تھا۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد ہے کہ ایک دن کام سے واپس آئیں تو ساحل ان کے پاس آیا اور کہا، ماں میری ایڈمیشن فیس جمع کرنی ہے، اس کے لیے زیادہ پیسے چاہیے۔ اگر ان پیسوں کا انتظام ہوا تو میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا اور میرا سپنا ادھورا رہ جائے گا۔ آپ کا بیٹا اپنی اس خواہش کو دل میں دبائے یا دنیا سے چلا جائے۔ یہ سن کر سمترا جی اپنے بیٹے کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ایسی باتیں مت کرو بیٹا، ایسا کہو میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ خدا نہ کرے کہ تمہیں کچھ بھی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو۔ ساحل نے پھر کہا، تو ماں میری فیس کوئی نہ کوئی انتظام کر کے دلائیے۔
ابھی 2-3 دن باقی ہیں۔ تو سمترا جی نے سوچا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکتی ہیں۔ وہ ایک اسپتال میں جھاڑو پوچھا کرتی تھی اور جو تنخواہ ملتی اس میں 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی۔ ایک دن کا کھانا بنا کر وہ اسے 2 دن تک چلاتی تاکہ اس کے بچے پڑھ لکھ سکیں اور ان کی خواہشیں پوری ہو سکیں۔ اب اس کی فیس بھرنی تھی، لیکن ان کے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو چکے تھے۔ ساحل کہہ رہا تھا کہ اگر داخلہ نہیں ہوا تو وہ میٹرک کا پیپر نہیں دے پائے گا۔ انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ میٹرک کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اگر وہ اس امتحان میں پاس ہو گیا تو آگے پڑھ لکھ کر بڑا ڈاکٹر بنے گا۔ انہوں نے اپنے محلے میں رہنے والی ممتا سے اس کا ذکر کیا۔ ارے ڈاکٹر امیر بنتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سنا ہے ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے، ہم جیسے غریب تو صرف ڈاکٹری کے خواب دیکھتے ہیں۔ نہیں ممتا، میرا بیٹا بہت ہونہار اور قابل ہے، تم دیکھنا ایک نہ ایک دن وہ ڈاکٹر بنے گا، پھر ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن سمترا جی کے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز آتی کہ ایک دن بڑا آدمی ضرور بنے گا۔ سمترا جی نے پھر سے ایک گھر میں ساتھ کام شروع کیا۔ ڈیوٹی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوتی اور باقی سمے وہ گھروں میں کام کرتی، اس لیے انہوں نے گھر میں صفائی کا کام شروع کیا۔ صبح 2 گھنٹے کام کرتی اور شام کو ایک اور گھر میں کام کرنے جاتی۔ انہوں نے محنت کر کے ایڈوانس میں پیسے لیے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے داخلے کے لیے پیسے جٹائے تو اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کا سپنا پورا ہونے والا ہے۔ وہ ساری رات بیٹھ کر پڑھائی کرتا، اسکول سے آتی ہی کتابوں میں سر دے کر بیٹھ جاتا۔ اسے کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہتی، بلکہ اس کو تنگ بھی نہیں کرتی۔ ان کا چھوٹا بیٹا پڑھائی میں اچھا تھا لیکن بڑے بھائی کی طرح پڑھائی کا جنون نہیں تھا اور نہ ہی وہ بڑے آدمی بننے کا پاگل تھا۔ وہ بہت عجیب باتیں کرتا جو ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔ وہ اکثر اپنے بھائی سے کہتا، انسان کو بڑا آدمی نہیں اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سن کر ساحل اس کی باتوں کا مذاق اڑاتا اور کہتا، تم پتہ نہیں کس زمانے میں ہو، آج کل کوئی اس طرح نہیں سوچتا۔ جس کے پاس پیسہ اور پاور ہے دنیا اسی کو سلام کرتی ہے، سب اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اس کی یہ باتیں سمترا جی کو بھی بری لگتی۔ وہ اس سے کہتی، اچھائی کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی بیٹا۔ کامیابی ملنا اچھی بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کامیابی پا کر اچھائی اور برائی میں فرق نہ کرے۔ اپنی ماں کی بات سن کر ساحل سے جھٹک کر کہتا، پھر دن رات محنت کر کے اس نے میٹرک کے پیپر دیے۔ رزلٹ آیا تو وہی امید تھی جو ساحل نے بتایا کہ اس نے پورے علاقے میں ٹاپ کیا اور سب سے زیادہ نمبر اسی کے ہیں۔ تو سمترا جی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے سرکار کی طرف سے اسکالرشپ ملی، بہت اچھے اسکول میں پڑھ سکتا ہے۔ سمترا جی یہ سن کر خوشی سے پھولی نہیں۔ تمام محلے کی عورتیں کہتی، ان کا بیٹا آگے نہیں پڑھ سکتا۔ غریبوں کے بیٹے خواہشیں دل میں دبائے دنیا سے جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر بننا ہر کسی کے بس کی نہیں۔ مگر سمترا جی کو اپنے بیٹے پر یقین تھا کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہوگا، اور پھر اس نے شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ لیا۔ اس کی اچھی یونیفارم، کتابیں اور اکیڈمی کی فیس انہیں بہت محنت کرنی پڑی۔ حالانکہ اس کی پڑھائی مفت تھی مگر اس کے علاوہ بھی بہت خرچے تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ دن رات لگی رہتی۔ دنیش ابھی میٹرک میں تھا، پڑھائی میں اچھا تھا، اس کے نمبر اچھے آتے، مگر وہ ساحل کی طرح اپنی کلاس میں کبھی ٹاپ نہیں آیا۔ ساحل اس کا مذاق اڑاتا اور کہتا، تمہارے نمبر مجھ سے ہمیشہ کم آتے ہیں، تم مجھ سے پیچھے رہو گے۔ تو دنیش اس کی بات پر کندھے اچکاتا،
जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन, महीने और साल बीते। सुमित्रा जी साहिल के लिए दुगनी मेहनत कर रही थी ताकि उसे किसी चीज की कमी न हो। दिनेश ने छोटी उम्र में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और खुद अपना खर्च उठाने लगा। साहिल इस बात का भी मजाक उड़ाता, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं, इसलिए तुम्हारे पास बहुत फालतू वक्त है, तभी तुम ये छोटे मोटे काम कर सकते हो। मैं इतने छोटे काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है, और इसके लिए मुझे ढेर सारा पढ़ना है। अगर मैं अपना वक्त बर्बाद करूँगा तो कभी आगे नहीं बढ़ूँगा। सुमित्रा जी दिनेश को समझाती कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की, मैं हूँ, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। 5 साल बीत गए। अब साहिल ने अपना घर आना बहुत कम किया। जब पहली बार वो पूरी रात नहीं आया तो सुमित्रा जी पूरे आंगन में बेचैनी से चक्कर लगाई। उन्होंने देखा कि परेशान मत हो, वो अपने किसी दोस्त के साथ होगा। अगले दिन जब साहिल घर आया तो कहने लगा, मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया हूँ, बस अपना ज़रूरी सामान लेने आया हूँ। उसके रवैये में अजीब अजनबी थी। सुमित्रा जी को बहुत अजीब लगा कि अपना घर होते हुए भी वो हॉस्टल में क्यों रहेगा। जब उन्होंने उससे पूछा तो बोला, अब मैं घर में रहकर ये सब नहीं कर सकता, मेरे कुछ ज़रूरी काम हैं जिनके लिए मुझे तन्हाई और सुकून की ज़रूरत है। मुझे हॉस्टल में वो मिल रहा है, मिलने के लिए आ जाया करना। जब तक तुम्हें देख ना लूँ मुझे चैन नहीं आता। वो उनकी बात पर बस से हिलाकर रह गया। कितने दिन बीत जाते लेकिन साहिल उनसे मिलने नहीं आता। सुमित्रा जी उसके लिए रोती रहती और फिर सुमित्रा जी ने उसे अपने अस्पताल में देखा तो बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ी, मगर अपनी माँ को देखते ही साहिल अचानक वहाँ से गायब हुआ। सुमित्रा जी ने पूरे अस्पताल में ढूंढा। उसी शाम साहिल घर आया और कहने लगा, माँ जिस अस्पताल में तुम काम करती हो मैं वहीं प्रैक्टिस के लिए आऊँगा। ये सुनकर सुमित्रा जी खुश हुई। इसका मतलब है मैं तुम्हें रोज देखूंगी। हाँ माँ, मगर मैं तुमसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ। तुम किसी को ये मत बताना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ तुम समझ सकती हो मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, और अगर किसी को पता चला कि अस्पताल में झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत मेरी माँ है तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। बेटे के मुंह से ये सुनकर सुमित्रा जी का तो सदमे के मारे दिल फट गया और दिनेश भी हैरत में था। उसे भी साहिल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। फिर सुमित्रा जी ने वही किया जो साहिल ने कहा, क्योंकि वो उसे नाराज नहीं करना चाहती। अब सुमित्रा जी उसे अपनी आंखों के सामने रोज देखती, यही काफी था। उन्हें लगा कि वो कभी न कभी तो सबके सामने स्वीकार करेगा कि वो उसकी माँ है। मगर आज जब उसने न जाने किस औरत को अपनी माँ बताकर सबको यकीन दिलाया, क्या उसकी पहचान इतनी बेमानी थी? क्या वो अपने बेटे के लिए इतनी बुरी थी कि वो दुनिया को ये तक नहीं बता सकता कि वो उसकी माँ है? जब सुमित्रा जी घर पहुंची तो फूट फूट कर रो पड़ी। दिनेश ने इस मुश्किल घड़ी में उन्हें संभाला और कहने लगा, भाई तो शुरू से ही खुदगर्ज हैं और कुछ आपकी मोहब्बत ने उन्हें ऐसा बनाया। आपने उन पर कभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं डाला। आप उन्हें अपनी कुर्बानियों के बारे में बताती रहती तो शायद ये ना देखना पड़ता। आज भाई के रवैये पर अफसोस है। कुछ दिन सुमित्रा जी छुट्टी पर रहीं, मगर जब उन्होंने दोबारा शुरू किया तो दिनेश बहुत गुस्सा हुआ। माँ आप बात को समझती क्यों नहीं? आखिर वहाँ क्यों जाती हैं? क्या मिलता है आपको अपने जख्मों को कुरेद कर? लेकिन वो ममता के हाथों मजबूर थी। अपने बेटे को अपनी आंखों से देखती और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात दिनेश नहीं समझ सका। उसे उस दिन की बात है जब सुमित्रा जी काम पर पहुंची तो वहां अफरा तफरी थी। जब उन्होंने जाकर देखा
تو ساحل خون سے لت پت تھا۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سمترا جی چیخ پڑی۔ انہوں نے اتنے سمے سے یہ بھرم بنائے رکھا، ساحل کی بات مانی کہ وہ اس کی ماں ہے یہ نہ بتائے، مگر جب اسے اس حال میں دیکھا تو وہ خود پر قابو نہ کر پائیں۔ ڈاکٹر پونم اور باقی ڈاکٹر اس طرح روتے دیکھ حیران ہوئے۔ کیا بات ہے آنٹی جی، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ ڈاکٹر ساحل سے بہت اٹیچمنٹ ہے کیا؟ تو سمترا جی نے بتایا کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ڈاکٹر ساحل نے تو اس بات کا ذکر نہیں کیا تو سمترا جی روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ اس وقت ساحل کے خون کی سخت ضرورت تھی اور سمے پر اسے خون دینا بے حد ضروری تھا، لیکن اس کا بلڈ گروپ کسی سے میچ نہیں ہوا۔ تبھی سمترا جی نے کہا، میرا بیٹا ہے، میرا بلڈ گروپ اس سے ضرور میچ کرے گا، کسی بھی طرح میرے بیٹے کو بچاؤ۔ جانچ کرنے پر ان کا بلڈ گروپ میچ کیا، لیکن ڈاکٹر انہیں خون دینے کی انومتی نہیں دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا وہ ایک کمزور عورت ہیں، انہیں خود خون کی کمی ہے، ایسے میں ان کے لیے کئی طرح کی سمسیا ہوگی۔ سمترا جی دنیش کو فون کر کے بلایا، اس کا بلڈ گروپ میچ ہوا۔ 24 گھنٹے کے لمبے سنگھرش کے بعد آخر کار ساحل کو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی اس نے ماں کو پکارا تو سمترا جی بےتابی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ اسے اوشواس دیکھتا رہا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کیا۔ میں نے اپنی جنت کو نہیں پہچانا، صرف سماج میں پہچان اونچی رکھنے کے لیے۔ میں خود کو ویسا دکھاتا رہا جیسا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنی ماں کی محنت کرتے دیکھ پہلے شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن یہ شرم کی نہیں بلکہ گرو کی بات ہے کہ میری ماں محنتی ہیں، جنہوں نے اپنے محنت کی کمائی سے ہمیں اس قابل بنایا۔ میں ساری زندگی احسان نہیں چکا سکتا۔ وہ لگاتار روئے جا رہا تھا اور ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر پونم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی غلطی کا احساس ہوا، ورنہ اگر آج تمہیں یہ احساس نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ شادی نہ کرتی۔ میں ایسے خود غرض انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی جنم دینے والی ماں کو بھول جائے۔ پھر میرے لیے تمہارے دل میں کیا جگہ ہوتی؟ جب ساحل کا ایکسیڈنٹ ہوا تب وہ سوچ رہا تھا کہ پونم کو لے کر باہر سیٹل ہوگا اور کسی کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ اس دن وہ اپنے دوست کے ساتھ اسپتال کی طرف جا رہا تھا جب اچانک یو ٹرن لیتے سمے ایک ٹرک آیا۔ ٹرک نشے میں تھا۔ یہ بھیانک حادثہ ہوا۔ ساحل کا دوست بچ گیا، لیکن ساحل کو گمبھیر چوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے تو یہ کہا کہ بچنا مشکل ہے، مگر خدا کا شکر کہ اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ جب وہ پوری طرح سوستھ ہوا تو گھر آ کر اس نے کہا، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، پونم کو اس سے کوئی آپتی نہیں۔ سمے بعد ساحل اور پونم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور سب لوگ ایک ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔